अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। बात करते हैं एक बिल से मुतल्लिक जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात भी हैं, बड़ा चर्चा भी है, तनकीद भी हो रही है और दिफा भी हो रहा है। ये बिल है माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025, यानी मादनियात से मुतल्लिक कानून साजी, जिसको प्रपोज़ किया है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो इसका भरपूर दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा वो इसकी मुखालफत कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हिस्ब इख्तलाफ है वो भी इसकी मुखालफत कर रहा है। और बुनियादी इसके ऊपर इल्ज़ाम यही लग रहा है कि ये 18वीं तरमीम में जो सूबों को हुकूक हासिल हुए, जो ख़ुद मुख्तारी हासिल हुई, ये उसकी रूह के मुनाफी है और सूबों के जो सारे इख्तियारात हैं वो मिल जाएंगे विफाक को मादनियात से मुतल्लिक। अब इस तनकीद का जवाब देते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने इससे मुतल्लिक बड़ी तफसीली एक इजलास बुलाया जिसमें बताया भी सबको शिकवार कि क्या क्या इसके फ़वाइद होंगे और इससे सूबे को क्या फ़ायदा होगा, और जिसके ऊपर तनकीद हो रही है वो उनके मुताबिक किस तरह से जायज़ नहीं है। आपको थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि 2017 में भी इसी किस्म का एक बिल आया था, गो कि बिल्कुल मुख्तलिफ बिल इसको कहा जा रहा है, उस बिल में तरमीम नहीं है, लेकिन 2017 में भी इस तरह का बिल आया। लेकिन इस बिल के अंदर, ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 है, इसके अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के क़याम की बात होती है, चाहे वो लाइसेंसिंग हो मादनियात से मुतल्लिक, चाहे वो सूबे में जो ज़मीनों का तनाज़ा होता है उससे मुतल्लिक जो मुसालेहत हो, या फिर जो फैसिलिटेशन होगी अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन मादनियात में इंटरेस्टेड है, इसकी जो माइनिंग है उसमें इंटरेस्टेड है, उसके लिए तो अपेरेंटली सारे प्रोसेस को सीमलेस किया गया है और इसको आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन दोनों ज़ावियों से इसका अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं और जायज़ा लेते हैं कि जो तनकीद हो रही है इसके ऊपर, इसमें कितना वज़न है या फिर उसमें ज़्यादा वज़न है जो दिफा कर रही है इसका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उनके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। यही सवाल, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न है? जो तनकीद हो रही है इसके ऊपर, क्या वो ज़्यादा जायज़ है, या जो इसका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिफा कर रही है वो उसमें ज़्यादा वज़न है? मैडम शेख, माइन एंड मिनरल्स बिल जो है 2025 है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 राय पाई जाती हैं और 3 मुख्तलिफ धड़े हैं जो इस पे इस वक्त बहस कर रहे हैं। पहली राय जो है वो ये है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हो रहा है या हो चुका है, जो कुछ वफाक केपी के साथ कर रहा है, और चूँकि हमें बहसीयत फ़रीक कभी भी किसी भी मामले में एतमाद में नहीं लिया गया, लिहाजा इसे मुस्तरद कर दिया जाए, इससे बाहर निकला जाए। इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ बाहर निकला जाए बल्कि इसके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में जाया जाए अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है, और ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट जाया जाए बल्कि इसके ख़िलाफ़ सूबाई असम्बली में एक इस बिल के ख़िलाफ़ बिल लाना चाहिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है। दूसरी राय, इस बिल को इमरान खान साहब से नत्थी किया जाए। अगर इमरान खान साहब की रिहाई पर कोई बैकडोर बातचीत होती है, कोई लचक दिखाई देती है, कोई सियासी स्पेस मिलती है, तो बिल पर आगे बढ़ा जाए, बिल के साथ चला जाए, वरना बिल नामंजूर। तीसरी राय, ये बिल बिल्कुल ठीक है, ये मुल्की मफाद में है, ये ना सिर्फ मुल्की मफाद में है बल्कि सूबाई मफाद में भी है। हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उन पर बहस हो सकती है, उन पर बहस करनी चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, वरना इस बिल को मंजूर करना चाहिए, इस बिल के साथ चलना चाहिए। और इससे ये पीटीआई के भी मफाद में है, हमारा इमेज बेहतर होगा। जो ये लास्ट मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें जो बड़े पॉइंट्स इसके हक़ में आए वो तो एक ये कि हमारे मफाद में है, दूसरा हमारा इमेज बेहतर होगा कि हम बिला मकसद जो हम पे लगता है कि हम हर चीज़ की मुखालफत करते हैं, और इसका इमेज बेहतर होगा। और दूसरी, हो सकता है अगर हम इस तरह इस रास्ते पर चलें तो हमारे लिए फ्यूचर में कुछ चीज़ें बेहतर हों, और लिहाजा इस बिल की सपोर्ट करनी चाहिए। और यही अली अमीन गंडापुर की राय है। और जो कहते हैं कि इसको मुस्तरद करना चाहिए, उसमें भी एक काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, धड़ा है। और जो तीसरी राय है कि इसको इमरान खान से नत्थी करनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा, उनकी अक्सरियत ज़्यादा है।
لیکن میرے خیال میں میڈم شیخ علی امین گنڈا پور صاحب اس بار ٹھیک کہہ رہے ہیں, صورتحال کو صحیح جج کر رہے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے میڈم شیخ کہ جس طرح کینال منصوبے پر ایک تاثر ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی ساتھ تھی, پہلے آصف علی زرداری ساتھ تھے, اور بعد میں جب سندھ میں قوم پرستوں کا رد عمل دیکھا گیا تو پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی. اسی طرح مائن اینڈ منرلز پہ پہلے پاکستان تحریک انصاف تقریباً 95% ساتھ تھی, اور اس پر کئی ملاقاتوں میں بات بھی ہوئی, جب اہم ملاقاتیں ہوئیں کہ یہ مائن اینڈ منرلز جو ہمارے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کے ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں, ہمارے وسائل بھی بڑھ سکتے ہیں. اور لیکن پھر جب یہ سامنے آیا اور اس پر پی ٹی آئی میں 3 دھڑے بن گئے. اب میڈم شیخ ایک فائنل حتمی رائے عمران خان کی ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک اس پہ اور سیاسی کمیٹی کا, پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے, اور پھر فائنل ویٹو پاور عمران خان کی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن آخری بات کہ کینال منصوبہ ہو یا منرلز اینڈ مائنز, یہ پاکستان کے منصوبے ہیں. اس میں صوبائی کارڈ نہیں ہونا چاہیے, سیاسی بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس میں ٹیکنیکل مسائل ہیں, شکایات بھی ہو سکتی ہیں, تحفظات بھی ہو سکتی ہیں, یہ قابل عمل ہیں دونوں منصوبے کے نہیں ہیں. ان دونوں منصوبوں سے کسی صوبے کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, ان پر بات ہونی چاہیے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو بھی تقریریں نہیں کرنی چاہیے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے, مل کر جو فورم ہے ان پر بات کرنی چاہیے اور یہ مسائل حل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں کہ اس میں جو ٹیکنیکل مسائل ہیں وہ نہیں ہیں, جو اعتراضات ہو رہے ہیں ٹیکنیکل مسائل کے اوپر وہ بے بنیاد ہو رہے ہیں, صحیح آپ نے کہا نا ابھی؟ 2-3 ہیں میڈم شیخ کہ حالانکہ ابھی تک ٹیکنیکلی یہ سامنے نہیں لائے رہے, لیکن 2-3 ایسے ہیں کہ جس پہ ہے کہ ایک تو جو یہ اوپر سے کوئی بھی اس میں کیٹیگری چینج ہو سکتی ہے تانبے کی اس میں, اور اس کی آگے جا کر, اور دوسرا ایک اگر کسی کی زمین پر نکلتا ہے تو اسے ایک آپشن دی جائے گی, اگر اس نے آپشن قبول نہ کی تو زبردستی اس پہ بات یعنی اس سے وہ لے لی جائے گی. اس طرح کے 3-4 چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف والے جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری بیٹھ کر حل ہو سکتی ہیں. سر سارا مدعا یہی ہے. اچھا محمل کے پاس میں گفتگو لے کے جاتی ہوں. محمل, یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس یا ٹیکنیکل مسائل کی نشاندہی کر رہی ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو, این پی اے وغیرہ ہو, یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیا ان میں زیادہ وزن ہے, یا وزیر اعلیٰ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بلکہ ساری چیزیں ایک اتھارٹی کے پاس تھیں, ایٹ لیسٹ لائسنسنگ کے معاملے کے اوپر, لیزنگ کے معاملے کے اوپر, اب اور شفافیت آئے گی جب یہ اتھارٹیز بنیں گی, تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے لینا, ویسے تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے مائنز منرلز ریسورسز کسی بھی صوبائی ریسورسز کی, تو ہم نے اس پہ ہمیشہ یہی بات کی کہ صوبے کی بات سننی چاہیے. اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہو, وہ خواہ بلوچستان ہو جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ریسورسز کی وجہ سے ہی جو ایک چیز سٹارٹ ہوئی تھی, جو ایلینیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا, اور ادھر بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے تھے کہ یہ مسائل ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں تو حل ہوئیں لیکن کچھ نہیں بھی ہو سکی. پھر سندھ کے جو آج کل پانی کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی ریسورسز سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو وہ ان کی صوبائی حکومت نے بات کی, اس کے اوپر بھی ہم یہی موقف رکھتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کی باتیں سننی چاہیے. لیکن ادھر تو علینا معاملہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت ہے وہ بھی وفاق والی بات کری ہے کہ اس بل میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی صوبائی ریسورسز جو ہے وہ کسی کو منتقل ہو جائیں گے یا کوئی اس طرح کی کوئی پرابلمس ہو. پی ٹی آئی کے یہ ضرور کہنا ہے کہ کچھ سینٹنسز ہیں جس سے فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائس یا سجیشن سے ریلیٹڈ تو وہ انٹرفیئرنس کے زمرے میں آ سکتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں بات تو ہو سکتی ہے اور اس کی لینگویج جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے. تو یہ تو معاملہ ہو گیا. آپ حکومت کی بھی بات سن لیں ان کی, یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوئی ریزرویشنز نہیں ہے اس بل کے اوپر. تو ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف اب یہ کہ جب حکومت خود خیبر پختونخوا کی کہہ رہی ہے کہ یہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ کوئی وسائل کی پرابلم ہو جائے گی اور یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف جاتی ہے, تو میرے خیال میں یہ تو صوبائی گورنمنٹ جو ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وفاق کی ہر بات کو مانتے ہیں. ہم ایک ہسٹری بھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق کی کئی پالیسیز کے اوپر جو ہے ان کو اعتراض ہے. جس طرح آپ دیکھیں افغانستان
بلوچستان کے اوپر جو ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی افغان طالبان حکومت کا کس طرح کرنا چاہیے، ایون ریپڈ جو افغان ریفیوجیز کو جو بھیجنے کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی. تو اس لیے ایسا تو نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے کے پی کی وہ کوئی بات اس طرح کی کرے گی وفاق کے حق میں یا جو چیز ہے. اچھا دوسری علینا یہ ضرور ہے کہ جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے جو ہے انہوں نے 2-3 پوائنٹس جو بتائے کہ جو پی ٹی آئی کی سوچ ہے، یعنی ایک سوچ تو بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ہم نے کرنا ہے کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم یا اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن، کہ کیونکہ وفاق نے ایک چیز کی ہے تو ہم لوگ جو ہے یہ نہیں کریں گے، تو وہ تو میرے خیال میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسری چیز جو ایک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا. اب یہ اس کو اس طریقے سے مشروط کر دینا کہ وہ ان کی رہائی کے تک یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی میرے خیال میں کوئی صحیح چیز نہیں ہے. خیر اس کے اوپر پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جیل کے اندر ان سے اوپن ڈسکشن نہیں ہو سکتی تو پھر اس لیے کوئی چیز اگر وہ کہنا بھی چاہے تو وہ اوپنلی شاید بات نہ ہو سکے. تو اس میں یہ حکومت کر سکتی ہے کہ جب ان کی ملاقات ہو تو ان کو اوپن طریقے سے جہاں ان کو وہ بات کر سکے کھل کے ایک دوسرے سے اور کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو. باقی تو میرے خیال میں ایسا مسئلہ ابھی فی الحال تو نہیں لگ رہا، انلیس کہ کوئی بات ہے بھٹی صاحب والی کے پوائنٹ 1 کے سیاست ہی کرنی ہے بس سیاست کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن فی الحال ہم نے صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی ریزرویشن نہیں دیکھی. ٹھیک ہے فخر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا ٹیکنیکلی کچھ واقعی میں ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر کنسرن جائز ہے؟ شکریہ علینا. میں اس کے 3 پہلوؤں کے اوپر بات کروں گا. پہلا یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بل منظور جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بھیجا کیوں گیا اور کب بھیجا گیا تھا. دوسرا یہ کہ جو پرانا قانون تھا اور جو نیا قانون ہے اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو کیا کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس 2025 کے بل میں. اور تیسرا میں بات کرنا چاہوں گا وہ جو متنازعہ شقیں جس کے حوالے سے کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں اور 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے حوالے سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا جو پس منظر ہے کہ یہ جو بل ہے یہ کوئی راتوں رات نہیں بھیجا گیا وفاق کی طرف سے صوبوں کو. یہ جو پروسیس شروع ہوا تھا یہ ایس آئی ایف سی کی طرف سے ایک ہارمونائزیشن فریم ورک کے تحت یہ بل جو ہے وہ انیشل ڈرافٹ بھیجے گئے تھے صوبوں کو، وہ 30 مئی 2024 میں بھیجے گئے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی ان پٹ دیں، اس میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. اور جو بھی ان پٹ ان کی طرف سے بھیجی گئی وہ پھر دوبارہ ایک نئے ڈرافٹ میں انکارپوریٹ کر کے دوبارہ سے 7 جولائی کو ایک سیکنڈ ڈرافٹ اس کا بھیجا گیا اور اس میں پھر صوبوں سے ان کی ان پٹ مانگی گئی کہ آپ اس میں مزید جو تجاویز ہو سکتی ہے وہ دیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کا فائنل ڈرافٹ بھیجیں گے. جب سیکنڈ ڈرافٹ 7 جولائی کو آیا پھر اس کے بعد 6 نومبر کو ایک تیسرا ڈرافٹ بھیجا گیا ان صوبوں کو اور پھر ان سے ان پٹ مانگی گئی اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس تھے چاہے وہ صوبائی لا ڈپارٹمنٹس ہوں یا جو متعلقہ منرلز کے حوالے سے ہوں اور جو چیف منسٹر آفس ہو، ان سب سے ان پٹ مانگی گئی اور اس کو انکارپوریٹ کیا گیا. جو 6 نومبر والی جو بھی سجیشنز یا تجاویز دی گئی تھی اس کے بعد جو وزارت جو توانائی ہے اس کے مائنز جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس کی طرف سے اس کا فائنل جو ڈرافٹ ہے جو کہ موجودہ صورت میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 10 فروری 2025 کو ان کو فائنل ڈرافٹ صوبوں کو بھیجا گیا اور صوبوں سے کہا گیا کہ آپ اس کی آپ ٹیبل کر سکتے ہیں اپنی صوبائی اسمبلیز میں. تو اس پہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ تھی اس نے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو پھر بھیجا یہ جو وزارت توانائی کی طرف سے فائنل ڈرافٹ بھیجا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر مزید جو ڈسکشن کریں، جو اس میں مزید ان پٹ انکارپوریٹ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے اور اس کے بعد پھر فائنل اس کی اپروول دی جائے گی. تو 1 مہینہ مزید علی امین گنڈاپور کی گورنمنٹ نے لیا اس پہ اور اس میں مزید جو ان پٹس اور جو تجاویز دی گئی فائنلی یہ مارچ میں 26 مارچ 2025 کو یہ جو صوبائی کابینہ تھی اس نے اس کی منظوری دی. تاہم جو وفاق کی طرف سے بل بھیجا گیا تھا اس میں بھی چند تبدیلیاں لائی گئی. تو یہ ایک اس کا جو پس منظر ہے کہ یہ راتوں رات نہیں کیا گیا اور نہ ہی وفاق کی طرف سے اس کو امپوز کیا گیا بلکہ جو یہ فیسیلیٹیشن کے لیے خاص طور پہ اور جو معدنی جو ذخائر ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو وفاق کی طرف سے بل بھیجا گیا تھا پورا صوبوں سے ایک سال کا پروسیس ہے کنسلٹیشن کا اور تجاویز کا اور اس کے بعد ہی یہ جو بل ہے فائنل جو ہم اس کی شکل دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اب صوبائی گورنمنٹس نے اس میں کچھ مزید تبدیلیاں کی ہیں. تو اس کے پس منظر یہ ہے. اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ جو پرانا بل تھا اور نیا بل تھا اس میں کیا بنیادی طور کے اوپر تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور کیا کیا نئی چیزیں ڈالی گئی ہیں. دیکھیں جو 2017 کا بل تھا اس میں جتنی بھی معدنیات تھی، اب معدنیات کی کیٹیگری میں جو ریت ہوتی ہے وہ بھی معدنیات کی کیٹیگری میں ہوتی ہے، جو بجری ہوتی ہے وہ بھی معدنیات کی
कैटेगरी में होती है, इसी तरह यूरेनियम है या थोरियम है, ये भी सारी मादनियात की कैटेगरी में होती हैं। तो जो पहला बिल था उसमें कोई कैटेगरीज नहीं होती थी जो मादनियात के हवाले से। ये जो नया बिल लाया गया है इसमें जो शेड्यूल 1 डाल के मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं कि इसमें जेम स्टोन्स कौन से होंगे, उस कैटेगरीज में कौन कौन से फॉल करेंगे, इसी तरह जो रियर अर्थ मिनरल्स हैं वो कौन से होंगे, इसी तरह स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए कौन से होंगे। तो मुख्तलिफ जो शेड्यूल 1 के तहत कैटेगरीज बनाई गई हैं और उसमें एक एक जो मिनरल जो उसमें फॉल करता था ये इस बिल में नया डाला गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरा था कि लाइसेंसिंग के लिए जो 2017 के तहत जो लाइसेंस के लिए कोई भी कंपनी अप्लाई करती थी तो उसके लिए एक कागजी जो तरीकाकार पहले से हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि एक दफ्तर में अप्लाई करना है, फिर वो एतराज़ात लगाते हैं, एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता था लाइसेंस के लिए। तो उसको अब ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए और मजीद फैसिलिटेट करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑनलाइन जो लाइसेंसिंग सिस्टम मुतारफ कराया गया है और उसके साथ साथ लाइसेंसिंग के साथ साथ एक कैडेस्टर सिस्टम मुतारफ कराया गया है। कैडेस्टर सिस्टम के तहत ये होगा कि आप कोई ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें आप उसको थ्रू आउट जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि अब मेरा जो लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो किस फेज पे है, किस जगह पे है। तो ये एक स्ट्रीमलाइन किया गया है जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जो पैसे पहले होता था कि मुख्तलिफ जो रुकावटें खड़ी करके ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से ये एक प्रोसेस को डिले किया जाता था, ये उसको मजीद बेहतर किया जा सके। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जो पुराने बिल में नहीं था इस नए बिल में है, देखें जो मादनियात की जितनी भी माइनिंग होती है तो उसमें केमिकल्स और जो धमाका खेस मवाद भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें पहले ये होता था कि कोई उसकी माहौलियाती आलूदगी की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जो शिक नहीं थी उसमें। अब ये जो नया बिल है इसमें इन्होंने मुख्तलिफ शिकें डाली हैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। अब इसमें एक क्लॉज है 81, उसमें यह है कि जो भी लाइसेंसिंग के लिए कंपनी अप्लाई करती है और उसको ठेका मिल जाता है तो वो जब ये एक दफ़ा पूरा माइनिंग का प्रोसेस है कंप्लीट कर लेता है, पहले ये होता था कि वो कंपनियां छोड़ के ऐसे एज इट इज छोड़ के चली जाती थी, उससे इन्वायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं वो क्रिएट होते थे। अब इसमें यह है कि वो कंपनीज उसको माइंस को प्रॉपरली बंद करेंगे, उसके बाद जो ज़मीन है उसको रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि ये जो मकामी आबादी है उसको एक माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके। इसी तरह एक और चीज़ होता था कि मरकरी का यूज़ किया जाता था। अब इसमें सेक्शन 39.2 है, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर मरकरी के ऊपर बैन लगाया गया है कि अब इसमें कोई भी माइनिंग जो प्रोसेस होगा उसमें मरकरी को इस्तेमाल नहीं किया जाए। और भी बेशुमार इसमें ऐसी अच्छी और पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं जो कि इस कानून में लाई गई हैं। जहाँ तक बात है जो इसके ऊपर तनकीद हो रही है 18वीं तरमीम के हवाले से कि ये जो सूबाई खुद मुख्तारी है ये उसके ऊपर हमला है और मुख्तलिफ शिकों का हवाला दिया जा रहा है। देखें इसमें कोई शक नहीं कि चंद एक ऐसी शिकें हैं जिसके ऊपर वाकई कोई कंसर्न्स जो मुख्तलिफ सूबे हैं वो उठा रहे हैं और वो शायद कुछ हद तक दुरुस्त भी हैं। एक इसमें है सेक्शन 3.2 है। अब उसमें जो सेक्शन 3.2 है ये दरअसल जो रिलेटेड है यूरेनियम से और उसके हवाले से। देखिए जो पुराना कानून था उसमें भी ये जो राइट्स थे यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन के लिए या माइनिंग के लिए ये पहले भी विफाक के पास था, अब भी विफाक के पास है। अब इस एक और जो इसी से रिलेटेड एक सेक्शन जिसमें वो 30.2 है जिसके तहत ये जितने भी स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए जो जितने भी माइंस वो किए जाएंगे उसकी कैटेगरीज चेंज की जा सकती हैं। अब जो एक इसके ऊपर वो लगाया जा रहा है, एतराज़ लगाया जा रहा है कि देखें आप इसको एक ब्रॉडर उसमें वो सेंस में ले रहे हैं कि आपको कल को तांबा मिलता है आप उसको भी कहेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए ये विफाक का राइट है। इसी तरह का कोई और कोई जो है वो कीमती धात या मिनरल मिलता है तो उसके हवाले से भी फिर आप जो है वो उसको ये इस कैटेगरी में अगर डाल देंगे कि वो तो फिर विफाक के राइट्स में आ जाएगा। तो ये एक जो पॉइंट है उसके हवाले से बिल्कुल इसका जो है वो सवाल एक उठाया गया है वो दुरुस्त है। अदरवाइज ये जो न्यूक्लियर से रिलेटेड तो पहले भी पुराने कानून में भी यही था। एक और चीज़ जो है वो ज़मीन के हवाले से जो राइट्स का एक जो बताया जा रहा है कि ये एक गलत है। देखें जो इसका सेक्शन 20.4 है या 2 है उसमें ये जो कोई भी अगर शख्स किसी की ज़मीन के ऊपर ये कीमती मादनियात निकलती हैं और वो रॉयल्टी के ज़्यादा चार्जेस मांगता है और उसका तनाज़ा पैदा हो जाता है सूबाई हुकूमत के साथ तो फिर अल्टीमेटली इसका फैसला करेगी DMLC, डिस्ट्रिक्ट जो माइन लीजिंग कमेटी होगी वो। अब DMLC में जो है जो मेंबर्स हैं
اس میں جو چیئرمین ہوگا وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا اور اس کے بعد ڈی پی او جو ہے وہ بھی اس کا ممبر ہوگا, کچھ اور جو مائنز اور منرل ڈپارٹمنٹ اور ان کے جو اراکین ہوں گے, تو یہ سارا وفاق کے. ہاں ایگزیکٹلی, تنقید یہ ہو رہی ہے نا, اس کے اوپر بتائیں تنقید جائز ہے یا نہیں ہے, لاسٹ پوائنٹ بس. دیکھیں یہی والا جو ہے اس پہ بھی یہ کیونکہ یہ نمائندے وفاق کے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوں یا پھر ڈی پی او ہو, تو اس وجہ سے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پھر وفاق کا جو ہے وہ ان کے نمائندے یہ فیصلہ کریں گے کہ صوبہ کی زمین اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ چند ایک معاملات ہیں. اس حوالے سے پھر میں نے بات کی جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ سے, ان سے بھی پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے چاہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اس بل کو منظور کر بھی لے, لیکن وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور بطور پٹیشنر کے یہ جائیں گے اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں جاتی تو. اچھا, مطلب جے یو آئی کی, صرف اے این پی نہیں, جے یو آئی کی طرف سے بھی اس کے اوپر اب تحفظات ہیں, مطلب اوور آل گنڈا پور صاحب اور مخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, بٹ جی 3-4 شکوں کے علاوہ ایک اور اگر جی سوری کمپلیٹ کیجئے گا سینٹنس. جی بس ایک اور امپورٹنٹ جس کے اوپر وہ تنازع کر رہے ہیں وہ ہے سیکشن 100, جس کے تحت لائسنس منسوخی کے حوالے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صوبائی جو وزراء ہوتے تھے وہ لائسنس منسوخ کرنے کی ان کے پاس پاورز ہوتی تھی. اب ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا جائے گا جس کا ڈی جی جو ہے وہ اس کا فیصلہ فائنل ہوگا, تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی وفاق کا کیونکہ نمائندہ ہوگا تو وہ پھر یہ بھی رائٹس جو ہے وہ کسی کی کینسلیشن کے یا اس کے وہ بھی وفاق کے پاس چلے جائیں گے. اچھا عمر چیمہ صاحب بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا فخر درانی صاحب نے, لیکن سوال پھر وہیں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں ان میں کتنا وزن ہے؟ کیا واقعی میں وفاق کی جو اوور سائٹ ہے یا اجارہ داری ہے یا کہہ لیں کہ انفلوئنس کرنے کی پاور ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں گے, یا دوسری طرف کا یہ جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی, جو پہلے لوگوں کو مشکلات ہوتی تھیں وہ اب سٹریم لائن ہو جائیں گی, اس میں زیادہ وزن ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو کے پی اسمبلی ہے اس سے زیادہ بل کے بارے میں فخر کے پاس نالج ہے اور فخر کو اس بارے میں ان کو بھی بریف کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی تک جو بٹی صاحب نے بات کی تھی وہ تو اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں جاتے ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس کو ایک پیورلی ایک پولیٹیکل لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس بل سے کیا کنسیشنز لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے. اور اس پہ مجھے وہ عمران خان کی بات یاد آ رہی تھی کہ جب انہوں نے کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو اس ٹائم جو اپوزیشن باتیں کرتی تھی تو وہ اس ٹائم کہتے تھے کہ یہ بیسیکلی این آر او مانگ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس پر این آر او مانگ رہی ہے اور اس کے علاوہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر انہیں واقعی اعتراض ہوتا تو یہ اعتراضات جو ہیں کوئی شک وائز اس کے بارے میں پیش کرتے, یہ بتاتے جی کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے, یہ کر لیتے ہیں. آج بلکہ جو ہمارے ارشد ملک صاحب ہیں ان کی سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو تیمور جگڑا ہیں ان کی طرف سے جو ایک بل کے بارے میں انہوں نے کریٹیکلی اس کو ایگزامن کیا ہے, تو کوئی اس میں بھی جو میں نے دیکھا ہے کوئی بہت بڑا انہوں نے ایشو نہیں ریز کیا. ان کا یہ خیال ہے کہ فلاں چیزیں جو ہے وہ نکال دینی چاہیے, فلاں چیز جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے, کوئی ایسا کوئی لائف اینڈ ڈیتھ والا مسئلہ نہیں ہے, کوئی کے پی کے کوئی رائٹس کو ایز سچ کو بڑے یوزرپ نہیں ہو رہے. اب یہ ہے کہ جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک کلچر چل پڑا ہے کہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کا, اس سے لوگ جو ہیں وہ ریالٹی کو جاننے کی بجائے وہ زیادہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف ہی بنتے ہیں, یعنی کہ وہ ساری چیزیں ایک پولیٹیکل لینس سے دیکھی جاتی ہیں. اس میں وہ بل جو ہے یعنی اس کا ایک کے پی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے, اس پر بات ہی نہیں ہوتی. یہ جو بات بٹی صاحب بھی کر رہے تھے کہ جو تیسرا ایک طبقہ فکر ہے پی ٹی آئی کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بل کرنے سے یعنی کہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں بھی یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ کوئی صرف فیڈرل گورنمنٹ پر احسان کر رہے ہیں. شاید ایسے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی چیزیں کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. اور انہیں یہ چیز ذہن میں بھی رکھنی چاہیے اور یہ بات آنی بھی چاہیے کہ اس سے کے پی کو بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. بیسیکلی وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی فرسٹریشن کو وہ کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ایس آئی ایف سی والے ہیں جو انہوں نے بل بھیجا, پھر اس کے بعد جو ان کی آؤٹ ریچ اسٹریٹجی تھی, کوئی سپیکر کو کالیں کر رہے ہیں, کسی اور دوسرے کو کالیں کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی خدا رہا اس بل کو پاس کرا دیں.
اچھا اس طریقے سے جو فریق مخالف ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم سے چھپا رہے ہیں، اور دوسرا ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کیوں نہ ہم اس اپرچونٹی کو اپنی فیور میں استعمال کریں. تو بیسیکلی بل کے مدرجات سے زیادہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ اس بل کے گرد گھوم رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا اس ٹائم کوئی ان سے کیا کنسیشن لے سکتے ہیں یا کیا نہیں لے سکتے. ادروائز اگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے بات کی کہ میں نے جھگڑا صاحب کا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے اس کو کریٹیکلی اس کو ایگزامن کیا ہے، کوئی اتنے بڑے ایشو ہے نہیں کہ جو حل طلب نہ ہو. لیکن سر دوسری پارٹی کے حل اگر اتنے چھوٹے ایشوز ہیں یا 2-3 نکات ہیں جن کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف سے کیا ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا جا رہا، یا ترمیم کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے، یا چینجز کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے جو اتنا شور مچا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹی میں بھی ایک تو ڈویژن پائی جاتی ہے نا. سب لوگ جو ہیں وہ اپنی ان کا بل سے زیادہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے لائلٹی شو کر سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو وہ اس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا اس میں پھر جو باقی پارٹیاں ہیں صوبے کی، وہ بھی یعنی کہ ان کے لیے ایک اپنے آپ کو ریلیونٹ ہونے کے لیے ان کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آ گئی کہ ہم گورنمنٹ کو ویسے تو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ جو کہ اس ٹائم ایک اندرونی انتشار کا بھی شکار ہے جو پی ٹی آئی، تو اس میں ہم بھی اپنا ایک ان پٹ ڈال دیں اور وہ یہ بتائیں کہ علی میر گنڈا پور جو کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں کوئی صوبے کا بہت بڑا سودا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک پاپولر سلوگن بن جائے تو پھر یہ چیزیں اور ویسی مشکل ہوتی جاتی ہیں. تو آپ سب کے خیال میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اوور آل ایسا بڑا کچھ نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس بل کے اوپر وہ اس کو جائز قرار دیا جا سکے. بہرحال یہ 2-3 جو چیزیں ہیں وی ریئلی ہوپ کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی اگر اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے یا مزید کچھ ایڈ اینڈ سبٹریکٹ کرنا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. بٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے اوپر اور پھر آپ کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. محمل سے پوچھتے ہیں پہلا سوال. بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا آپ کے لیے محمل معیشت سے متعلق. آپ کو پتہ ہے آج بھی ہر طرف بڑی مشہوری ہو رہی ہیں، مبارکبادیں بھی مل رہی ہیں کہ مارچ کی جو ترسیلات زر ہیں، ریمیٹنسز جو آئی ہیں وہ 4.1 ارب ڈالرز کی ریکارڈ آئی ہیں. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کے باوجود ریکارڈ ترسیلات کا آنا یہ کیا حکومتی پالیسیز پر عوامی اعتماد کی علامت ہے یا پھر بیرون ملک پاکستانیوں کی معاشی مجبوری ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے لینا، پہلی چیز تو یہ ریمیٹنسز جو موسٹلی آتی ہیں وہ ایکچولی جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو ہی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومت نے کوئی بڑے ریفارم کر دیے یا کوئی پالیسی اس طرح کی بنا دی گئی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اعتماد دکھایا جائے. یہ تو لوگ اپنی کیونکہ فیملیز کو بھیجتے ہیں. اب یہ بڑھ کیوں رہا ہے، یہ جو ساری چیزیں اس کے اوپر آنے سے پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہی کہا ہے کہ آپ کو حکومت اور ریاست میں فرق رکھنا چاہیے. یعنی کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے جو ہے نقصان ہو ملک کو، جس طرح IMF کو خط لکھنا، پھر یہ بات کہنا کہ ریمیٹنسز مت بھیجیں. خیر یہ تو ان کا فلاپ ہو گیا جو انہوں نے یہ کہا بھی تھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی تو یہ کلیم کرتی تھی کہ ہمیں تو اوورسیز کہہ رہے ہیں کہ آپ بس اعلان کر دیں اور اس کے بعد ہم بھیجنا بند کر دیں گے. لیکن جب نہیں بند ہوئے بلکہ اسی طرح ریکارڈ بنتے رہے، ہر دفعہ جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بس 3-4 ماہ میں آپ دیکھیں گے. آپ دیکھیں اتنے ماہ ہو گئے، وہ تو کوئی خاص ان کی کال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ رہے. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے لینا، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اگر آپ نمبرز نکال لیں کہ جو لوگ باہر گئے ہیں کام کرنے کے سلسلے میں تو وہ بھی بڑے ہیں. اچھا دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں ہم نے ہمارے ریاست نے، حکومت نے ہنڈی حوالے پہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور جو ہے ایک مین سٹریم کیا ہے کہ باہر سے جو پیسے آئے وہ تھرو بینکنگ چینلز آئے، پراپر آفیشیل بینکنگ چینلز آئے. پھر بینکنگ چینلز کے تھرو بھی آپ نے ریٹ اچھا کیا ہے، یعنی کہ جو باہر سے پیسہ آتا تھا اس کی وجہ سے جو ہے اب لوگوں کو ایک ٹرسٹ بھی ہے کہ ہم تھرو بینکنگ چینل اپنا وہ تو اپنا وائٹ منی بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں اس طریقے سے ہنڈی حوالے سے بھیجیں جو کل کو ہماری فیملیز کے لیے بھی پرابلم بنے کہ وہ کہے کہ کہاں سے آپ کے پاس یہ سب کچھ آ رہا ہے، تو وہ تھرو پراپر چینل بھیجتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بڑھی ہیں ریمیٹنسز، اور یہ پچھلے 10-15 سال سے اگر آپ دیکھیں تو وہ متواتر جب سے یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو وہ اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمل ایکسپلین کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال فخر درانی صاحب آپ کے لیے. آپ سے عمران حسین پوچھ رہے ہیں کہ ایرانی صوبے سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کے قتل کے واقعے کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
شکریہ. بالکل یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے، خاص طور کے اوپر جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان کے اندر ہی ہو رہے تھے، اب بلوچستان بارڈر کے باہر بھی یہ جو پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس کو باقاعدہ ایران کی حکومت کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی اس میں انوالو ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو کراس بارڈر خاص طور کے اوپر یہ اس طرح کی جو کوآپریشن ہے وہ دونوں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ بڑھانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ پھر جو یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی جو بندوق اٹھانے کے اوپر ہی جو مضر ہیں وہ ان کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اعلان کیا گیا تھا جو ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی طرف سے کہ اب یہ ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کیا جائے گا. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس کی وجہ سے وہ ابھی تک وہ فل فلیج ایک آپریشن جس کی ہم وہ سمجھ رہے تھے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا. تو یہ ایک یا تو پھر حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ مقامی سطح کے اوپر ایک بار پھر سے کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک فل فلیج اس طرح کے عناصر کے خلاف پاکستان کے اندر بھی آپریشن کرنا چاہیے. اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اگر اس طرح کے عناصر باہر بھی ہوں گے تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ اس کے لیے پھر یا تو دوبارہ سے ایک اجلاس بلا کے اس کی باقاعدہ سے قومی طور کے اوپر حمایت حاصل کی جائے اور یہ پھر سے دونوں لیول کے اوپر مقامی سطح کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی وہ کیا جائے ان کے خلاف کارروائی. بہت شکریہ فخر ایکسپلین کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں یہاں پر، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں اور خاص طور پہ کرپٹو کرنسی کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی سوال ہے. پر آفٹر بریک ویلکم بیک. ایک انٹرسٹنگ سوال آیا ہے عمر چیمہ صاحب آپ کے لیے. علی خان آپ سے پوچھ رہے ہیں کرپٹو کرنسی سے متعلق اور پوچھ رہے ہیں کہ بائنانس کے بانی کو پاکستان کرپٹو کاؤنسل کا اسٹریٹجک مشیر بنانا اور پھر بٹ کوائن مائننگ کے لیے فاضل بجلی مختص کرنا ایک بڑا قدم ہے. کیا پاکستان کا کرپٹو اور بٹ کوائن مائننگ کی جانب بڑھنا معیشت کے لیے بہتر موقع ہے؟ علینا، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جب ادھر کرپٹو کرنسی کی اڈاپشن بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو لیگلائز تو کرنا ہی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے نظریں چرائیں. وہ تو ایک اچھی بات ہے، یعنی کہ گورنمنٹ نے رائٹ سٹیپ لے رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بانی کا ذکر کیا، بائنانس کے بانی کا، اس کو بھی جو بائنانس کے جو بانی ہیں ان کو جو ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا ہے یا ان کو اپنا مشیر بنایا ہے، اس پہ کوئی ایک اعتراض آ رہا ہے. یعنی کہ وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ کوئی ایک کیس میں ان کو 4 مہینے سزا ہوئی تھی امریکہ میں. مجھے کبھی امید ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے باقی لوگوں کو معافی دے دی ہے، اس کو بھی معافی مل جانی ہے، لیکن اس کو بھی ملی نہیں ہے. آئیڈیلی بہتر یہ تھا کہ آپ کوئی ویسے چیف ایگزیکٹو یا کوئی اور کسی کو بنا لیتے. سب سے زیادہ جو بائنانس جو لوگ پاکستان میں کرپٹو استعمال کر رہے ہیں وہ بائنانس کے ذریعے وہی اس کی ایکسچینج استعمال کرتے ہیں. اس کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں کیا، جو اسٹریٹجک ایڈوائزر کا بھی ذکر ہے اس میں، اور مجھے ایک اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ بائنانس کا جو ٹرمپ کی ایک اپنی کمپنی ہے کرپٹو کے حوالے سے، اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے. تو غالباً یہ ایک ٹرمپ تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے کہ وہی لوگ کے جو کہ ٹرمپ کے قریب ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک بزنس پارٹنرشپ بھی ہو، تو ہم جو ہے یعنی کہ ہمیں ایک آڈینس بھی اچھی مل جائے گی. جہاں تک جو آپ نے بات کی کہ بٹ کوائن مائننگ کے حوالے سے، یہ جو حکومت کی ایک سوچ ہے یا اپروچ ہے کہ ہم جو اپنی فاضل بجلی ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، میرے خیال یہ کوئی ان کی شاید ورکنگ ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے جب آپ کے پاس بجلی زیادہ ہوتی ہے تو آپ مائننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب بجلی کم ہوتی ہے تو آپ مشینیں بند کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 24 آور چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی اپنے جو ہائیڈرو ریزرو ہیں، پن بجلی ہے یا کوئی ایسے واٹر ریزروائرز ہیں، اس کے قریب اگر کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم قائم کیا جائے تو وہ ایک ڈیوریبل ہوگا. یہ جو ہے یعنی کہ یہ ایک دیکھنے میں تو ایک بڑا ایک انٹیلیجنٹ سولوشن کرتا ہے، لیکن قابل مجھے لگ رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. آگے بڑھتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کے لیے سوال. بھٹی صاحب، آپ سے کراچی سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے. پوچھ رہے دانیال کہ کراچی میں اب ٹریفک حادثے صرف حادثے نہیں رہے بلکہ ان کے بعد اب لوگ گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ڈرائیورز پر حملے کرتے ہیں، چاہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو. سوال یہ ہے کہ کیا یہ انصاف لینے کا طریقہ ہے؟ کیا ہم اس رد عمل سے مزید نقصان اور خوف پھیلا رہے ہیں؟
میڈم شیخ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے ماضی قریب میں 2 دفعہ کراچی آنے کا موقع ملا اور دونوں دفعہ میں آپ سے نہیں ملا کیونکہ بیگم ساتھ تھی اور میں نے کہا کہ کوئی پول نہ کھول دیں آپ، تو لہٰذا میں بال بچ گیا آپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اگر وہاں بھی رپورٹ کارڈ شروع کر دینا تھا تو میری تو پھر بلے بلے ہو جانی تھی۔ تو میڈم شیخ ان 2 دفعہ میں ایک دفعہ میں ملا گورنر سندھ کامران ٹسوری سے۔ جس دن میں ان سے ملا اس دن وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ آج بھی کراچی میں ڈمپر حادثہ ہوا ہے اور ایک بچہ جو پیٹ میں تھا وہ اور ایک اس کی ماں اور اس کا باپ تینوں جان سے گئے ہیں۔ اور مجھے دکھ یہ ہے میڈم شیخ کہ جب میں نے ادھر ادھر سے سارے وہاں صحافیوں سے پوچھا، نہ وزیر اعلیٰ سندھ نظر آ رہا ہے، نہ میر کراچی نظر آ رہا ہے۔ اب آخری بات خدا کے لیے مجھے پتہ ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، حکومتی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن نہ آپ نے گاڑیاں نہیں جلانی، آپ نے ڈرائیوروں پر حملے نہیں کرنے، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ہم یہ خوف و ہراس مزید پھیلاتے ہیں، مزید بد امنی پھیلاتے ہیں، مزید قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور مزید اپنا نقصان کرتے ہیں، اور میری تمام ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بے گناہ ان حادثوں میں جان سے گئے ہیں۔ سر معذرت کے ساتھ یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی اور بڑی افسوسناک ہے، لیکن کچھ ویڈیوز اس طرح بھی شیئر ہو رہی تھیں جہاں غلطی سے اونچ نیچ ہو گئی، ڈرائیور سائڈ پہ آ گیا، یا کئی دفعہ حادثہ نہیں بھی ہوا اور ایسا تاثر بنا لیا گیا کہ شاید جو گاڑی والا ہے اس کی غلطی ہے، اس طرح اس کے اوپر بھی لوگ آ جاتے ہیں، لنچ کرنے شروع کر دیتے ہیں، موب آ جاتا ہے ایک دم سے اور ہراساں کرنے شروع کر دیتے ہیں ڈرائیور کو۔ قانون کو حرکت میں آنے دینا چاہیے، اس کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا حکومت کی بھی اس میں کوئی ذمہ داری ہے یا اس کے لیے کوئی آگہی مہم ہونی چاہیے، وجہ کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے، تھوڑا اس طرح سے بتائیں۔ جی میڈم شیخ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی بھی نہیں اس میں غفلت، اس میں لاپرواہی ڈمپر اور یہ جو ہوتے ہیں ڈرائیور ان کی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے حادثے ہو بھی جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں انہوں نے جان بوجھ کے کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ اس میں ہیوی ٹریفک جو ہے اس کے بارے میں ایک پالیسی بنانی چاہیے، ٹریفک پولیس کو الرٹ کرنا چاہیے، ڈرائیورز کی ٹریننگ ہونی چاہیے میڈم شیخ، اور حکومت کو جزا سزا کا نظام مقرر کرنا چاہیے اور حکومت کو نظر آنا چاہیے وہاں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نظر آنا چاہیے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے آپ کا آخری والا کہ جب اس طرح کا کوئی پوائنٹ ہوگا یار لوگوں کے ذہنوں میں یہ اعتماد ہوگا حکومت کے اوپر ایٹ لیسٹ کہ وہ کچھ کریں گے اور وہ جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا، تو پھر جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے وہ شاید کم ہو۔ لیکن جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے ایبسلیٹلی ان ایکسیپٹیبل، قانون اپنے ہاتھ میں تو بالکل نہیں لینا چاہیے۔ ود دیٹ آپ ہمیں لکھتے رہیے، اسی طرح سے اپنے سوالات بھیجتے رہیے یوٹیوب کے اوپر اور ہم اس کو پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔